वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ नन्हे मुन्ने मेहमान हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेंगे और इन नन्हे मेहमानों को शामिल करने का मकसद ये है ताकि हम बच्चों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट कर सकें। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे वालिद साहब मुझे बचपन में नबियों के किस्से, उनके वाक़यात सुनाया करते थे और हमारे इल्म में उससे बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ करता था। हमने जब इस ट्रांसमिशन के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि ये चीज़ हमारे बच्चों में बहुत लैक कर रही है, तो क्यों ना हम लोग इस ट्रांसमिशन का एक हिस्सा बच्चों के साथ रखें, जहाँ पर हम रोज़ एक कहानी लेकर आएंगे हमारे नबी की, पैगंबर की, और उन तमाम वाक़यात पर नज़र डालेंगे और इन बच्चों को सुनाएंगे। और उसके साथ साथ वो तमाम बच्चे जो कि घर में बैठे इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको सुनाएंगे। तो बच्चों, रोज़ 5 बजे आप लोगों ने टीवी पर बैठ जाना है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए एक सबक आमोज वाक़या और किस्सा लेके आएंगे। तो जो आज बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है नन्ही ज़ाहरा, जिले और अली। ये तीनों बच्चों से आपकी होगी रोज मुलाकात और इनको मैं सुनाऊंगी रोज एक कहानी। तो बच्चों, तुम लोगों को पता है कि आज हम किसकी कहानी सुनने जा रहे हैं? आज हम आपको कहानी सुनाएंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। तो अल्लाह मियाँ ने दुनिया में सबसे पहले भेजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, फिर उनकी नस्ल आगे बढ़ी, उनके बहुत सारी औलादें आगे से हुई, मुख्तलिफ कौमें बढ़ी, वो अल्लाह ताला को मानते थे, उनका जिक्र करते थे। फिर दुनिया बढ़ती गई, कौमें बढ़ती गई। तो ऐसे में एक दिन क्या हुआ कि वो लोग खेती बाड़ी करते थे, अपना घर बार इस तरह से चलाया करते थे, लेकिन चूंकि इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था तो इब्लीस को इंसानों से दुश्मनी हो गई, यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से उनको दुश्मनी हो गई। तो शैतान ने सोचा कि मैं अब इनसे बदला जरूर लूंगा, अब मैं इनको जरूर भटकाऊंगा, इनको मैं नेक अमाल नहीं करने दूंगा। अब शैतान के पास क्या फन था कि वो इंसान के दिमाग में घुस सकता था, ठीक है, इंसान के दिमाग में घुस के उसको बरगला सकता था, उसको बहला सकता था, उसको गलत कामों पर लगा सकता था। लेकिन अब तो ये इंसान की अकल की बात आई ना यहाँ पे कि वो शैतान की बातों में ना आए। ऐसे ही है ना, जब हम झूठ बोलते हैं और गलत काम करते हैं तो शैतान हमें बहला रहा होता है ना, उस टाइम बता रहा होता है ना कि गलत काम करो, होता है ना ऐसा। जब आप अली मामा से लड़ाई करते हैं या जिद करते हैं तो उस टाइम शैतान आ जाता है। तो शैतान की बात नहीं सुननी, अल्लाह मियाँ हमेशा ये कहते हैं कि शैतान की बात नहीं सुननी। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब वक्त गुजरता गया, लोग गुनाहों की तरफ राग़िब होते गए, उन्होंने अल्लाह ताला को याद करना छोड़ दिया, वो अल्लाह को भूल चुके थे। तो इसी तरह जब जब लोग, कौमें अल्लाह ताला को भूलती थी तो अल्लाह ताला उन वक्तों में अपने नबी, अपने पैगंबर, अपने रसूल को भेजा करते थे ताकि वो वहाँ पर पहुँचें और अपनी कौम की, लोगों की रहनुमाई कर सकें। तो ऐसे में ही एक दौर आया हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, जो कि अल्लाह ताला के बहुत बड़े पैगंबर गुजरे, उनके रसूल गुजरे। उन्होंने देखा कि जो उनकी कौम है, जो वहाँ के लोग हैं, वो तो अल्लाह ताला को मानते नहीं हैं, वो तो बुतों की पूजा कर रहे हैं, वो तो गुनाहों में डूबे हुए हैं। उन्होंने उन लोगों को बताना शुरू किया कि तुम लोग ये गुनाह मत करो, तुम लोग अल्लाह ताला की इबादत करो, परहेजगार बनो और बुतों की पूजा मत करो। ये कैसा खुदा हुआ, बुत कैसा खुदा हुआ जिसके ऊपर मक्खी बैठी हुई है तो वो मक्खी भी नहीं हटा सकता, जिसको अगर कोई आके तोड़ जाए तो वो अपनी जान भी नहीं बचा सकता। ये तमाम कायनात के रंग, ये रोशनी, ये तमाम चीज़ें देखो, इन पर नज़र डालो, ये समंदर, ये बड़े बड़े पहाड़, ये किसी बुत का काम नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का काम है। ऐसा ही है ना? लेकिन वो लोग जाहिल थे, वो लोग गुनहगार थे, वो लोग भटके हुए थे, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात को समझ नहीं पा रहे थे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनसे नाराज हो गए, उनको गुस्सा आया कि ये लोग क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हैं। उन्होंने एक दिन क्या किया, जब लोगों को उन्होंने दीन की तालीमात देना शुरू की तो जो कुछ मस्कीन, गरीब, जो अच्छे लोग थे, जिनको अल्लाह ताला ने जिनको रहनुमाई बख्शी, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ हो गए, वो अल्लाह ताला पर ईमान लिया, अल्लाह ताला की इबादत उन्होंने करना शुरू कर दी। लेकिन ऐसे में कफार भी मौजूद थे जो उनकी बात नहीं मान रहे थे, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे कि अरे ये तो हम में से ही है, ये तो हमारे साथ ही बड़ा भला है, ये क्या कर रहा है, ये क्या यहाँ का सरदार बनना चाहता है। वहाँ पे आप समझ रहे हो, फिर लड़ाई चलती रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की उस वक्त अल्लाह ताला इनको राह रास्त पर लेके, वो नाराज हो गए। अल्लाह ताला ने कहा कि नूह एक कश्ती बनाओ, अपनी कौम को उसमें सवार करना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि ये कौम तो अब ठीक नहीं हो रही है, ये कौम तो अब सुधरने वाली नहीं है, तो इन पर अल्लाह का अजाब लाजमी आएगा।
حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا, اپنی قوم کو ساتھ میں لایا اور انہوں نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی. ایک بہت بڑی کشتی بنائی. اس کشتی کے 3 حصے تھے. نچلے حصے میں جانوروں کے لیے جگہ تھی, درمیانے حصے میں انسانوں کے لیے جگہ تھی, اور سب سے اوپر والے حصے چرند پرند کے لیے رکھے گئے. اب جو وہاں پر لوگ موجود تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق بنانا شروع کر دیا کہ ارے یہاں پہ تو نہ سمندر ہے نہ یہاں پہ کوئی دریا ہے, یہ بھلا کشتی لے کر کہاں جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے اور کشتی, ایک بہت بڑی کشتی تیار کر لی گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, اللہ تعالیٰ کا غضب طاری ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام ان کو ایک آخری بار دین کی دعوت دیتے, ان کو اسلام کی تعلیمات دیتے, لیکن وہ لوگ چونکہ بھٹکے ہوئے تھے, وہ ان کی بات نہیں سمجھ پا رہے تھے. تو ایسا ہوتا ہے ایک دن کہ اللہ میاں کا غضب نازل ہوتا ہے اور سیلاب آ جاتا ہے. ہر جانب پانی ہی پانی ہو جاتا ہے, اور تمام لوگ جو کہ کافر ہوتے ہیں, جو کہ غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آتے. ایسے میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے وہ بھی ان کفار میں شامل ہوتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کے آتا. حضرت نوح علیہ السلام ایک آخری مرتبہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم آ جاؤ, کشتی میں سوار ہو جاؤ, لیکن وہ ان کو جواب دیتا ہے کہ نہیں, میں پہاڑ کے سب سے بلند ٹیلے پہ چلا جاؤں گا اور میری جان بچ جائے گی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام اس وقت کہتے ہیں کہ آج اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچے گا. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی جو قوم ہوتی ہے وہ اس کشتی میں سوار ہو جاتی ہے. بارش برستی رہتی ہے, زمین سے پانی پھوٹ پڑتا ہے, سیلاب آ جاتا ہے, حتیٰ کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, لیکن صرف اللہ کے پیغمبر, اللہ کے رسول اور اللہ کی وہ قوم جو کہ رہنمائی پہ آئی ہوتی ہے وہ اس کشتی میں سوار ہوتی ہے اور وہ بچ جاتی ہے. تو اس کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ ویری گڈ, شاباش بچوں. تو یہی آج کا لیسن ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. جو ان کے رسول اور پیغمبر نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ہمیں وہ سیکھنی چاہیے. تو میں امید کرتی ہوں کہ جن بچوں نے گھر میں بیٹھے ہماری سٹوری سنی ہوگی ان کو بھی آج کا یہ لیسن ملا ہوگا. چلتے ہیں بریک پر, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کو اور مہمانوں سے آپ کا تعارف کرائیں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیغام رمضان نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن. اور بریک سے پہلے آپ نے دیکھا بڑی اچھی اور یہ سبق آموز کہانیاں روزانہ آپ کو سنائیں گی نبیہ بچوں کے ساتھ. لیکن اب جو ہم اپنے جس سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ مہمان گرامی اور بہت ہی معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے, کیونکہ یہ یکم رمضان المبارک ہے, اس کی افادیت, رمضان کا جو پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے, اس کے بعد اس میں کیا کچھ کرنا چاہیے, ہم اس کے اوپر بات کریں گے. میں کسی بھی تاخیر کے بغیر اپنے مہمانوں کا میں تعارف کرا دوں. دائیں جانب سے میں آغاز کرتا ہوں. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, اسلامک اسکالر, کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ تشریف لے کر آئے, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے, ایز یوزول ہر رمضان المبارک میں ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں, اختر قریشی صاحب. آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ تشریف لے کر آئے. علامہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب, اسلامک اسکالر ہیں, بہت شکریہ سر کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حسیب ارشاد چشتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ ہمارے ساتھ موجود ہے. تو نبیہ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. اور چونکہ آج پہلا روزہ ہے, ضیاء صاحب رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے, اور ہم انسان چونکہ گناہوں کا, خطاؤں کا پتلا انسان ہے اور گناہ کرتا چلا آتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے لیے شاید ہمیں اتنا پیارا مہینہ رمضان عطا کیا کہ ہم اس میں گڑ گڑا کر, رو کر, توبہ استغفار کر کے ہم اس کو پالیں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ جو روزہ رکھے گا وہ میرے لیے رکھے گا اور اس کا اجر, اس کا صلہ بھی میں خود دوں گا. تو روزے کی روح کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے آپ سب حضرات کو, ناظرین کرام کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں اپنی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم اللہ کی غلامی کر سکیں اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. اور اس کے بعد میں ادارہ نیو کو بھی انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے ماہ رمضان کی مناسبت سے پیغام رمضان پروگرام ترتیب دیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے. اس حوالے سے بھی آپ نے نبی بین رئیس بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے, سلامتی عطا فرمائے. جو پروگرام کا آغاز کیا بڑے خوبصورت انداز سے,
تو یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، ہماری دعاؤں کے حقدار ہیں۔ نبیہ بہن ابھی جو سوال کیا ہے ماہ رمضان مبارک کی مناسبت سے اور روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ اس کی روح کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے۔ اللہ رازق ہے، اس کے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اول انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان، ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے اور سب کو یہ استحقاق دے دیا جائے، اختیار دے دیا جائے کہ اللہ کے خزانوں میں سے جو کچھ تم نے اٹھانا ہے اٹھا کے لے جاؤ، وہ اٹھا کے لے جائیں اپنی اپنی مرضی کیا سے، بات ہے، بعد میں کیا حساب لگایا جائے کہ اللہ کے خزانوں میں کتنی کمی آئی ہے۔ تو فرمایا بہتے ہوئے سمندر، بہتے ہوئے دریا میں اگر سوئی ڈبو کر نکال لی جائے تو جتنی وہ کمی ہوگی نا اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اتنا راز خزانوں کا مالک ہمیں جو بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی اپنی کمی پوری کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے سال میں بہت کھا لیا تھا وہ کمی پوری کرنا چاہتا، یہ نہیں ہے۔ اس کی ایک حکمت تھی، اس کا ایک فلسفہ تھا، اس میں بہت ہی ہماری بہتری مقصود تھی، اور وہ کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر یہ بھوکے پیاسے رہنے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جب انسان ایک بھوکا پیاسا رہتا ہے تو دیکھے کہ انتہائی گناہگار سے گناہگار انسان بھی وہ چھپ کر بھی کھانے کے لیے ایک لقمہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پانی کی ایک گھونٹ پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا جہاں اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو چکا ہے کہ میرا اللہ خالق مالک رازق، وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک ساری دنیا مجھے نہیں دیکھ رہی، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یہ روزے تمہارے اندر تقوی پیدا کر دیتے ہیں، اللہ کی سچی غلامی کا سچا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں کہ جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھتا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ ہے ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب نے اس کو روکا ہوا، وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں ہے۔ خود قرآن مجید کی پہلے صفحے پہ اللہ نے کیا تعلیم دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہادی کتاب اللہ ان کا ہے کہ جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں، اور قرآن نے فرمایا کہ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، اور ان کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ تمہارے اندر ایمان بالغیب پیدا کرتا ہے۔ اور جب انسان ایمان بالغیب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب انسان سچا اللہ کا غلام بن جاتا ہے نا، تقوی پیدا ہو جاتا ہے، جو روزہ پیدا کر رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کرونا کتنی مشکل آئی ہے، اگر ہم اس سے آسانی چاہتے ہیں نا، نجات چاہتے ہیں، ہمیں صدق کے دل سے اللہ کے سچے غلام بن کر روزے رکھ کے دکھانے چاہیے۔ میں یقین دلاتا ہوں اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس مصیبت سے تمہیں راہ نجات عطا فرمائے گا، وہاں سے تمہیں رزق دے گا۔ یہ لاک ڈاؤن کی جو میں سمجھتا ہوں آگے شامت آنے والی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ بہت بڑی یہ ایک مصیبت نظر آ رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے 1400 سال پہلے تم تقوی والے بن کے دکھا دو، میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں وَيَرْزُقْهُ، وہاں سے رزق دوں گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں تمہیں وہم و گمان بھی علامہ نہیں۔ صاحب آپ کی اسی بات کو میں ذرا آگے بڑھاتا ہوں، اور مفتی طاہر تبسم صاحب آپ سے میں ذرا پوچھتا ہوں، جس طرح سے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے بات کو بیان فرمایا، یہیں سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ جس تقوی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اس ڈر کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں ہماری سوچ یہ کہ وہ پاک پروردگار ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم کچھ کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، تو یہ جو تقوی ہے، یہ تقوی اس لیے کہ ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں۔ صرف ماہ رمضان تک یہ چیزیں محدود کیوں؟ رمضان کے بعد ہم ان چیزوں کو، اسی چیز کو کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس تقوی کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں، فیوز سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور جس ماحول میں اس دفعہ ہم ماہ رمضان المبارک منا رہے ہیں اور اس کا استقبال کر رہے ہیں، جن مشکلات میں، جن پریشانیوں میں، جس کروشل ٹائم میں یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، تو اس ماحول میں خصوصی طور پر آج جو کہ پہلی آپ کی افطار کی ٹرانسمیشن ہے، اس میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کو پوری امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے باعث خیر فرمائے، باعث رحمت فرمائے اور اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔
اس پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرمائے۔ دیکھیے شاہ صاحب نے جو آغاز فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بھی اور پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے، تو خود اس کا مدعا بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اس کی خشیت پیدا ہو جائے، اس کی سپرمیسی کو مان لو، اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لو، درست، یہ مان لو کہ وہ تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، اسی کے آرڈر پہ تم نے زندگی گزارنی ہے، اس اور کی یہ ماننا پڑے گا، اس کی مرضی، ہاں اور یہ ماننا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں، چارہ کوئی نہیں ہے، there is no راستہ way out۔ یہی ہے۔ آج دیکھیں نا دنیا کی سپر پاورز جو ہیں وہ سرنڈر کر گئیں اور بے بس نظر آتی ہیں، اور وہ یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ الملک للہ، کہ ملک اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، حاکمیت اللہ کی ہے۔ آج تو لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ ہمارے پاس جو زمینی جو وسائل تھے وہ ختم ہو گئے، اب اگر اللہ، اس نے اٹلی نے کہا کہ اگر اب اللہ کی مدد آ جائے تو وہی کچھ ہے، اوپر سے کوئی مدد آ جائے۔ اور دیکھیے نا جی، سپر پاور کا جو تھانے دار ہے وہ اپنے آپ کو دم کروا رہا ہے، چائنا کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ دوڑ کے مسجد میں آ رہا ہے، تو یہ بات ہمیں بھی ایڈمٹ کرنی چاہیے اور اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور امر سے لڑ نہیں سکتے۔ کیسے لڑ سکتے ہیں آپ؟ لڑ سکتے ہیں اللہ، فرعون کا یہ طرز عمل تھا اور فرعون کی یہ مینٹیلٹی تھی۔ فرعون یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، اور شاہ جی قبلہ تشریف فرمائے جب اسے لوگ کہتے تھے نہیں رب کوئی اور ہے، وہ آسمانوں میں رہتا ہے، تو وہ آسمانوں کی طرف تیر پھینکتا تھا، کہتا تھا کون سا رب ہے، اسے بلاؤ میں رب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے غرق کیا؟ نمرود کا خاتمہ ایک مچھر سے کروا دیا۔ تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے امر سے، اس کے بھیجے ہوئے وائرس سے، وبا سے لڑ نہیں سکتے، اس کے سامنے جھک کے، جبین نیاز خم کر کے، اپنی عاجزی کا اظہار کر کے، اپنی انکساری کا اظہار کر کے، اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھکا کے توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنے آپ کو سروائیو کر سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں۔ ہے ایسے واقعات سے، اور ایسے میں یہ وبا، یہ بیماری، یہ مرض جو پھیلا ہوا ہے، اس میں اتنا پیارا مہینہ ہم لوگوں کو مل گیا، تو میرے خیال سے رحمت، کیونکہ اس کو رحمان اور رحیم کہتے ہیں، تو مانگ لیں اس سے دل کھول کے، جتنا مانگنا ہے توبہ استغفار کر لیں، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے۔ ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، کلام بھی سنیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ رحمت دو جہاں حامی بے کساں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، شافعِ وہ کہاں میں کہاں، رہبرِ رہبراں سرور سروراں، تاجدار شاہاں وہ کہاں میں کہاں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، مہلکہ خوشنوا دلربا دلکشا مصطفیٰ مصطفیٰ رہنما پیشوا، مولانا
मुस्तफा मुस्तफा रहनुमा पेशवा जुमला महबूबियाँ अनगिनत खूबियाँ क्या बात जुमला महबूबियाँ अनगिनत खूबियाँ हो सके ना बयां वो कहाँ मैं कहाँ आशिकों के लिए तू रे सीना बना 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 आशिकों के लिए तू रे सीना बना उनके कदमों से वाह। यशरब मदीना मदीना बना उनके कदमों से यशरब मदीना बना वो बुलाए मुझे याद आए मुझे वो फिर बुलाए मुझे याद आए मुझे तो उड़ के पहुंचूं वहाँ वो कहाँ मैं कहाँ उनकी खुशबू से महके चमन दर चमन वाह 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 उनकी खुशबू से महके चमन दर चमन तज़किरे आपके अंजुमन अंजुमन तज़किरे आपके अंजुमन अंजुमन चाँद की चांदनी तारों की रोशनी उनके रुख से आया वो वाह, वाह। कहाँ मैं कहाँ उम्र गुजरे मेरी जिक्र सरकार में जाऊं उनके ज़हूरी जो दरबार में फिर आखिरी सांस लूं नात पढ़ता रहो तो खत्म होगी यहाँ वाह। वो कहाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात क्या है बात साहब। अख्तर साहब बहुत खूब। माशाल्लाह। दिल चाहता है कुरैशी साहब आप ये पढ़ते रहें कलाम। रहें और हम सुनते रहें वक्त की कमी है वरना हम आपको ना रोकें सही बात यकीनन ऐसे ही है। अच्छा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते मैं हैं तो स्पीचलेस हो जाता हूँ मैं बिल्कुल कुरैशी साहब बिल्कुल की बिल्कुल हम तो इनके फैन हैं जनाब और मेरे ख्याल से हमारी ट्रांसमिशन को मजीद खूबसूरत करने में इनका बड़ा हाथ मैं तो आ ब्रेक में बल्कि यही मैंने कहा था खास तमन्ना की थी मैंने उनसे अर्ज किया था कि आपने ये सुना मैं तो कुरैशी साहब को यही वाली बात की ब्रेक के अंदर कि मेरे कान तरस गए थे इनका कलाम और सुनने बजाते के खुद लिए। सामने सुनने के लिए क्योंकि सामने बैठ के कुरैशी साहब के जब कलाम हम सुनते हैं तो बिल्कुल और मैं यहाँ से सुन रही हूँ घर बैठ के वो भी यकीनन बहुत महसूस असल कर रहे में होंगे जितना ये गहराई से पढ़ते हैं और दिल से पढ़ते हैं ना उतर के वाह जी हाँ तो सामीन को अपने शहर में ले लेते हैं ये जो है ना जी तो सर इसी को जरा आगे बढ़ाते हैं हम जो गुफ्तगू कर रहे थे उससे पहले तो आप मुझे आपने बात की थी कि किसी चीज़ के ऊपर के एक मच्छर फिर अब ये एक ना नजर आने वाला वायरस मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ या अब लोगों के लिए और जरा बताएं कि हम उस तकवे को उन चीज़ों को उस डर को खौफ को आगे क्यों नहीं लेते यही बात के दूसरी तरफ बात निकल गई लाल्लकुम तत्तकून रोज़े की फर्जियत का मकसद तो ये था कि हम मुत्तकी बन जाएं परहेजगार बन जाएं यानी रोज़ा हमारी ट्रेनिंग करने के लिए आया था एक रिफ्रेशर कोर्स था ये एक टाइमिंग पीरियड है जिसने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं
ہم نے ماہ رمضان المبارک میں انہیں سیکھ کے انہیں کنٹینیو کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو ہی آگے شوال کا چاند نظر آئے تو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو وہیں رمضان میں چھوڑ دیں اور ختم کر دیں اور پھر روٹین کی لائف میں آ جائیں. نہیں, جو ہمارے معمولات چینج ہوئے تھے, لائف سٹائل بدلا تھا کہ تمام تر نعمتیں ہونے کے باوجود آپ کے دسترخوان پر دنیا بھر کی بے شک نعمتیں چنی ہوئی ہیں, کھانے چنے ہوئے ہیں, لیکن آپ کھا نہیں رہے, ہاتھ بڑھا نہیں رہے, حالانکہ بھوک لگی ہوئی ہے, شدت پیاس ہے. آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ان کا درد اور تکلیف ہو رہی ہے کہ یار اس کو بڑی شدید بھوک ہے. روزے رکھتے ہیں نا بچے چھوٹے, لیکن اس کے باوجود نہ وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں نہ آپ انہیں اٹھا کے دے رہے ہیں. کیوں؟ صرف اس لیے کہ میرا کوئی خالق ہے, میرا کوئی مالک ہے, میرا اللہ ہے, میں اس کا بندہ ہوں, اس کا ابھی آرڈر نہیں ہوا, ابھی اجازت نہیں ہوئی. تو یہی تو ہم نے سیکھنا ہے, صرف ایک مہینہ نہیں, سحری ہے, افطاری نہیں, پوری زندگی کو اس کے آرڈر اور اس کے حکم کے مطابق گزارنا ہے. گناہ کرنے سے پہلے بھی اگر ہم لوگ سوچ لیں کہ وہ رب کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے, بے شک تقویٰ کا مطلب یہی ہے. تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ آپ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. قرآن کہتا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, اس کے ذہن میں یہ تصور پختہ ہو گیا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے. اچھا, یہ ڈر کیا ہے ویسے مفتی صاحب؟ میں آپ سے ذرا اس کو اور جاننا. ایک تو ڈر, یعنی یہ ڈر کو کس پرسپیکٹو میں لیں؟ اللہ کی ذات تو بڑی رحیم ہے, بڑی کریم ہے, بڑی رحمت والی ہے. یہ کس طرح کا ڈر؟ یہ خشیت اور خوف وہ ہے جس کے اندر محبت کی انتہا شامل ہے. واہ, بہت جس میں جس بندے سے, جس ہستی سے بندہ حد سے زیادہ پیار کرتا ہے نا, اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی کانپتا ہے کہ مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, کوئی غلطی نہ ہو جائے, سوء ادب نہ ہو جائے. تو کائنات میں مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, فرمایا جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے محبت سب سے بڑھ کر کرتے ہیں. اور اس اشد حبا کو علماء اور مفسرین کہتے ہیں اس کا معنی عشق, یعنی مومن اللہ سے عشق کرتا ہے. تو جب عشق کرتا ہے تو اس بات کا اسے خدشہ, کھٹکا اور ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے اس عمل کے بارے میں اگر میرے محبوب نے, اگر میرے رب نے, میرے مالک نے پوچھ لیا تو میرے پاس جواب کیا ہوگا. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ عظیم المرتبت تابعی ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. 30 سال گزر گئے تھے, کسی نے ان کو مسکراتے نہیں دیکھا تھا. 30 سال گزر گئے تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضور کوئی مسکرانا ممنوع تو نہیں ہے, آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. تو کہنے لگے کہ میرا پالا جس ہستی سے پڑا ہوا ہے نا, پنجابی کہنے ہیں کہ وہ بڑی ڈاڈی ہستی ہے, وہ بے نیاز ہے, اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے یا حسن بصری پیدا ہوا ہے یا عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا ہے. یعنی اپنے بارے میں یہ خیال, یہ تصور ہے. اس کا نام تقوی ہے, اس کا نام خشیت ہے. اور روزے کا بنیادی درس اور سبق یہ ہے اور ٹریننگ یہ ہے, اور اللہ کے لیے یہ سیکھیں اور یہ سبق لیں. اگر یہ نہیں لیا تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوکا پیاسا مرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر روزے کی روح کو نہیں سمجھا. نبیہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ دیکھیں, میں نے اسی لیے اس پوائنٹ کو ذرا الیبوریٹ کرایا کہ یہ جو ڈر کی بات ہے کہ وہ ڈر کیا, اور ڈر ایک کہتے ہیں کہ ہم کہ یار مجھے تو فلانے سے ڈر لگ رہا ہے, یہ بڑا اہم سوال تھا. محبت کے آداب میں بھی اور عشق کے اندر ایک یہ کہ جس سے سب سے زیادہ آپ پیار کرتے ہیں اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی آپ کو ڈر لگتا ہے, محبوب کی ناراضگی کا بھی ڈر کتنا ہوتا ہے. لیکن یہ تو وہ فیل ہے. میں بہت مفتی صاحب بہت بہترین طریقے سے سوال بڑا بنیادی اور دلچسپ سوال کیا فرید بھائی کر سکتے. یہ میں جو ہے نا یہ جاننا چاہتا تھا کہ ایک تو ڈر, ہم اللہ کی وہ اس ڈر کو دیکھتے ہیں, یعنی وہ پنشمنٹ کا خوف نہیں. ایگزیکٹلی یہ ہے کہ محبوب کی ناراضگی کا, یار کی ناراضگی کا. صاحب اس طریقے سے جو بات ہے اسی چیز کو کہ اب اس پوری چیز کو جس طرح سے مفتی صاحب نے بیان کیا, اس عشرہ رحمت کو, اس پاک پروردگار کی رحمت کو کیسے لیں, کس طرح سے زیادہ مستفید ہوں اس رحمت کے عشرے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑی بنیادی تعلیم ارشاد فرمائی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. کہ مومن انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی مہمان آئے تو وہ اس کے احترام کرے, اس کے آداب بجا لائے,
کہ اس کے پاس مہمان آیا اس کی عزت کرے، تکریم کرے۔ ماہ رمضان ہمارے پاس 11 ماہ کے بعد بحیثیت اللہ کے مہمان کی آیا ہے، اور یہ خالی ہاتھ نہیں آیا، بہت سارے تحائف لے کر ہمارے پاس آئے، ہمارے لیے تحفے لے کے آیا۔ اول رحمت، اوسط مغفرت، وآخر عتق من النار۔ پہلے 10 دن رحمتوں کا اللہ کا بہت سارا خزانہ لے کر آئے، درمیان والا عشرہ اللہ کی بخشش مغفرت لے کر آئے، اور آخری عشرہ انتہائی گناہگار جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کے پروانے لے کر آیا۔ ایسا مہمان، اس کا اکرام کرنا، اس کا احترام کرنا ہمارے اوپر کتنا فرض ہے بحیثیت ایک مومن۔ اور اس سے ہم اب احترام کے جو تقاضے تھے، آداب تھے، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلا اس کا ادب یہ تھا جس سے ہم اللہ کی رحمتیں اکٹھی کر سکتے تھے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ جب یہ مہینہ آ جائے، تم تندرست ہو، صحت مند ہو، عافیت میں ہو، سفر کی حالت نہیں ہے، تو تم سب سے پہلے اس کا ادب یہ کرو گے کہ اس کا روزہ رکھو گے۔ یہ نہیں کہ انسان پورے 11 ماہ تندرست ہوتا ہے اور عین ماہ رمضان میں آ کر وہ وٹامن کے انجیکشن لگوانا شروع کر دیتا کہ میں بیمار ہو گیا۔ فرمایا سب سے پہلا اس کا ادب یہ ہے اس کے روزے رکھو۔ اور پھر رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جو روزے رکھتا ہے رمضان کے ایمان کا تقاضا سمجھ کر، اللہ سے امید اجر رکھ کر، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کیا بات ہے، اور گناہ کی معافی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ گناہ کی معافی کا مطلب یہ نہ سمجھو گناہ معاف ہو گیا، بہت ساری ہماری زندگی کامیابیوں کے دروازے بند ہوتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھ نہیں پاتے، اس لیے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس گناہ کی شامت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہر خطبہ جمعہ میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہمیں سکھانے کے لیے، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ اللہ جو ہمارے برے اعمال کی شامت ہے ہمیں اس سے بچا کر رکھنا، وہ ہمارے کسی برے عمل کی شامت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے إِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقِ۔ فرمایا کہ اللہ نے رزق مقدر کیا ہوتا ہے کسی انسان کے حق میں کہ اس کو یہ میں نے فلاں موقع پہ کامیابی دینی، یہ ترقی دینی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ بے ذنب، وہ بندہ ایسا گناہ کرتا ہے کہ جس کی شامت کی بنا پر، نحوست کی بنا پہ اللہ دروازہ بند کر دیتا ہے۔ تو رمضان کا روزہ رکھا تو گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ فرماتے جب اللہ کا بندہ گناہ کی معافی پا لیتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، موسلا دار بارش نازل کر دیتا ہے، اموال سے، دولت سے، پیسے سے، سرمایہ سے، ترقی سے اللہ جوڑیاں بھرتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو سب سے پہلا ہم نے ادب کر کے دیکھا، رمضان کا روزہ رکھا، اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ دوسرا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ادب یہ ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تراویح پڑھا کرو۔ تراویح پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نفل پڑھا کرو رات کی تاریکی میں، اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ وہی اللہ تعالیٰ پھر نبی پاک فرما رہے ہیں اللہ گناہ معاف کرتا ہے، خطائیں معاف کر دیتا ہے، اور خود قرآن پاک میں اللہ وعدہ کر رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ میرے پیارے، مقام محمود جو 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کے نصیب میں نہیں آیا، وہ بھی آپ کو جو ہم عطا کر رہے ہیں نا آپ کے قیام اللیل کی برکت سے، یہ ماہ رمضان میں جو قیام ہوتا ہے نا یہ اس کی برکت سے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا۔ تو ہم تو امتی ہیں، مقام محمود تو نہیں پا سکتے، لیکن اللہ وہ مقام ضرور عطا کر دے گا اس کی برکت سے کہ جس میں تعریف ہوگی۔ عبادات کا آپ نے ذکر کیا، فرض عبادات کی مزید میں چاہوں گی کہ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اپنے دن کو مزید عبادت میں گزار سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سخاوت کا مظاہرہ جو کہ رمضان کا، روزے کا جو ایک درس ہے، ایک جو سبق ہے، ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کو سخی بڑا پسند ہے۔ لیکن بریک پر جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اچھا میرے پاس بھی ایک سوال تھا، لیکن ہم آئیں گے نا تو ہم واپس آ کے وہ سوال کر لیں۔